अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम से गॾु मां आहियां गौर गांगरो। नाज़रीन PDM जी जदोजहद जारी है। जेतोणीक फारिंग फंडिंग केस के हवाले से PDM पारां इलेक्शन कमीशन ॿाहिरां हिकु मुज़ाहिरो भी करे चुकी है। जॾहिं त इन खां अॻु जेको इस्तीफ़ाउनि वारो मामिलो हो या धरणे वारो मामिलो जेतोणीक उहो मुलतवी थी वियो आहे, पर संदन चवण हो त इहा उन्हनि जी हिकमत अमली है। वक्त जे हिसाब से उन मुतलिक़ भी फैसलो कयो वेंदो। सेनेट जी इलेक्शन में ऐं ज़िमनी चूंडुनि में भी हिस्सो वठण जो ऐलान कयो वियो आहे। हाणे ॾिसजे त फॉरेन फंडिंग केस जो फ़ैसिलो छा थो अचे या PDM जी जेका आईंदा हिकमत अमली आहे उहा कहिड़ी थी सघे थी। इहे सभु मामला आहिनि, डिस्कस कंदासूं। अॼु असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे अॻूणे वज़ीर आज़म ऐं मुस्लिम लीग नवाज़ जे अॻवान शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अब्बासी साहब, हम आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया हमें। अब्बासी साहब, ये बताएं कि PDM के जो ऐलानात थे उस ऐलानात में वक्त के साथ साथ वो बैक पे हुए हैं। अभी बिलावल साहब ने कहा है कि हम नो कॉन्फिडेंस लाएंगे, तो क्या समझते हैं कि नो कॉन्फिडेंस वाला जो मामला था, ये सेनेट इलेक्शन में चेयरमैन की जो इलेक्शन थी उसमें भी कोई नेक शगुन साबित नहीं हुआ था, तो आप क्या समझते हैं कि इस पर ही तकिया होना चाहिए या और कोई हिकमत अमली है? देखिए, जो PDM की स्ट्रेटजी थी वो पहले दिन से बड़ी क्लियर थी और वक्त के साथ उसमें एडजस्टमेंट्स हम करते रहे हैं हालात को देखकर। और जो मामलात बने हैं, अब जलसे हो गए हैं, रैलीज हो रही हैं, इसके बाद लॉन्ग मार्च होगा। इस्तीफ़े की बात पे और हमारे तमाम जो मामलात होते हैं मुशावरत से होते हैं। 11 जमातें हैं, बहुत सा इख्तलाफ राय है, लेकिन मैंने ये देखा है कि जब मुशावरत होती है तो इख्तलाफ राय ख़त्म हो जाता है और एक फ़ैसला हो जाता है और उस पर सारे पाबंद रहते हैं। इख्तलाफ नहीं है PDM के अंदर। ये हर जो शख्स बात करता है कि इख्तलाफ है, कोई टूट फूट, कोई ऐसी बात नहीं है। इस्तीफ़ों के मामले में पीपल्स पार्टी की अपनी राय है जो पहले दिन से है, वो आज भी उस पर कायम है कि पहले हमें अदम एतमाद के रास्ते को देखना चाहिए। हमारी जमात की और कई दीगर जमातों की ये राय है कि अदम एतमाद का जो रास्ता है वो मुमकिन नहीं है और ना ही हमें इस फरसूदा निज़ाम में जो कि नाकाम है, जो अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर सका, उसका हिस्सा बनना चाहिए। अदम एतमाद का मकसद तो ये है ना कि आप हुकूमत ले लें। तो हमारी पहले दिन से जंग इक़्तिदार की नहीं है, जंग असूलों पर है और जंग मुल्क के निज़ाम की तब्दीली के लिए है। ये बुनियादी बात है। अच्छा, तो अगर ये बात है तो पहले जिस तरह के ऐलान किए गए, क्या वो अब PDM की जमातों की उजलत थी? जिस तरह नवाज शरीफ साहब की तकरीरें थी, अब वो उस तरह की तकरीरें या बयानिया नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब का जो बयानिया था वो एक डिफरेंट था, बिलावल साहब के। क्या ये सारी चीज़ें, आपने मुशावरत की बात की, तो क्या मुशावरत के पहले ये ऐलान किया गया जो अब फिर वो बैक हो गए? देखिए, जो मकसद है बड़ा आसान है उसको समझाना। वो ये है कि निज़ाम की तब्दीली हो, वापस मुल्क आइन की तरफ आए। हमने जो निज़ाम मुल्क में चलाया है वो नाकाम हो गया उसने। और आज जो 2018 का इलेक्शन चोरी हुआ, फिर उसमें जो मुल्क चला पिछले 2.5 साल में, उसने अवाम को तकलीफ़ के अलावा कुछ नहीं दिया। तो ये मॉडल भी नाकाम हो गया। तो अब हमारा जो मकसद है वो उस पर हम कायम हैं, उस पर कोई दो राय नहीं है। उसको बयान करने का तरीका फ़र्क हो सकता है। पीपल्स पार्टी अपने तरीके से बयान करती है, मुस्लिम लीग अपने तरीके से करती है, मौलाना साहब, तमाम जमातों को ये हक़ हासिल है। ये इलेक्टोरल अलायंस तो है नहीं, ये तो एक मकसद के लिए, असूल के लिए है कि मुल्क वापस आइन के रास्ते पर चल पड़े। वहीं से अवाम की तकलीफ भी दूर होगी, मुल्क को तरक्की भी मिलेगी। तो इसमें कोई, मैंने कहा कि इख्तलाफ नहीं है, इख्तलाफ राय ज़रूर मौजूद रहता है। अच्छा, अब्बासी साहब, ये आपने निज़ाम की बात की है, तो निज़ाम की अगर हम बात करते तो ये एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स है, एक सादी और आसान काम नहीं है। और PDM का बयानिया ये रहे कि जो सारे ख़राबी की जड़ है वो PM साहब हैं, उनकी पॉलिसी है और वो समझ नहीं पा रहे हैं। अगर वो रास्ते से हट गए तो मामला ठीक हो जाएगा। निज़ाम तो एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में है, तो आप क्या वज़ीर आज़म को फारिग करना चाहते हैं या वाकई निज़ाम की दुरुस्तगी चाहते हैं आप? देखिए, वज़ीर आज़म तो इस खराबी का एक नमूना है, वो तो इस खराबी का एक अक्स है। खराबी तो उसने तो फ़ायदा हासिल किया है इस खराबी से। वो खराबी इलेक्शन की चोरी है, वो खराबी आइन से इनहराफ है और उसके नताइज आपने देख लिए। तो हमारा
جو ٹارگیٹ ہے وہ پی ایم کو ہٹانا نہیں، ہمارا ٹارگیٹ تو نظام کی تبدیلی ہے. تو جب نظام کی تبدیلی کے لیے آپ بات کریں گے تو آپ کو عوام کی رائے پھر حاصل کرنی پڑے گی، کیونکہ جو عوام نے رائے 2018 میں دی تھی حکومت اس کے مطابق نہیں بنی. یہ الیکشن چوری کیا گیا، اور میں پھر یہ کہتا ہوں ماضی میں اگر ہم جاتے ہیں تو ہر الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، مختلف طریقوں سے ہوئی ہے، کس کے لیے ہوئی ہے، کیوں کی گئی ہے، وہ ایک لمبی کہانی ہے. تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس دھاندلی کو برداشت نہیں کر سکتا یہ ملک. آپ کو ایک حقیقی جمہوریت جو عوام کی نمائندگی کرتی ہو اس کے لیے اس کا ہونا ضروری ہے. یہ ساری بات ہے. باقی عمران خان نے کیا دیا ملک کو کہ وہ کیا دے گا؟ یہ تو ایک ناکام حکومت ہے، پہلے دن سے ناکام ہے، اور اس لیے ناکام ہے کہ یہ عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے. اچھا، اس کا مقصد ہے کہ پی ایم صاحب کہتے ہیں کہ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، آ جائے، سوائے کرپشن کے معاملے پہ باقی میں بات کرنا چاہتا ہوں، نظام پہ بات کرنا چاہتا ہوں. تو آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ پہلے الیکشن ہو جائے اور اس میں صاف شفاف الیکشن ہو، اس کے بعد آپ جو سارے نظام کی تبدیلی چاہ رہے ہیں. دیکھیں پی ایم سے ہم نے کیا بات کرنی ہے؟ میں نے کہا پی ایم تو خرابی کا نمونہ ہے، وہ تو اس خرابی کا نتیجہ ہے. اس سے کیا بات کریں گے؟ آپ خرابی سے بات کریں گے؟ آپ تو ملک کے نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں. وہ اس نظام کو جو آئین کے مطابق نہیں ہے اس کا دفاع کرنے والے لوگ ہیں، اس سے فائدہ حاصل کرنے والے لوگ ہیں. تو بات بڑی سیدھی ہے، عوام کو اپنی رائے کے اظہار کا موقع دیں، اور جو ماضی میں دھاندلی ہوتی رہی ہے وہ نہ ہو. وہیں سے جا کر ملک کی ترقی کا راستہ ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے. یہ بات چیت ایک فرسودہ نظام سے کرنے کا مقصد کوئی نہیں ہے. اگر ہم اقتدار کی بات کرتے ہوتے تو یقیناً ہم جا کے بات چیت میں شریک ہوتے، لیکن یہاں بات اقتدار کی نہیں ہے، یہ اصول کی بات ہے، یہ آئین کی بات ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر الیکشن ہو جائے تو پھر جو آپ نظام کی بات کریں وہ نظام ٹھیک ہو جائے گا؟ جی بالکل، اس کے ٹھیک ہونے کی ابتدا ہو جائے گی اگر ہم اس ملک کا پہلا فری اور فیئر الیکشن اس ملک کے عوام کو دے دیں، اس کے اندر دخل اندازی نہ ہو، اس الیکشن کو چوری نہ کیا جائے، تو پھر وہیں سے پاکستان کے مسائل کی ابتدا ہوگی. کیونکہ جو لوگ اسمبلی میں جائیں گے، جو جماعت برسر اقتدار آئے گی، وہ عوام کی رائے کی نمائندگی کرتی ہوگی. اچھا، لگتا یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں پیپلز پارٹی کو اب فالو کر رہی ہیں، جو پیپلز پارٹی بات کر رہی ہے لاملا وہ بات ہو رہی ہے. تو زرداری صاحب نے بھی یہی کہا کہ میں نے جنرل مشرف کو کیسے گھر بھیج دیا، میں جانتا ہوں، میں بات کرتا ہوں. کیا وہی بات پھر مفاہمت والی بات آ جائے گی؟ ظاہر ہے زرداری صاحب تو مفاہمت کے داعی رہے ہیں، تو باقی پارٹی اس پہ ایگری کر رہی ہیں کہ زرداری صاحب کو وہ مینڈیٹ دیں گے کہ وہ مفاہمت کرے یا بڑوں سے بات کرے جو عمران خان صاحب کے بھی بڑے ہیں. دیکھیں، بات کرنے کا اب زمانہ گزر گیا ہے، اب بات اسے آگے چلی گئی ہے. ماضی میں مفاہمت یہی تھی کہ بات چیت ہو اور اقتدار میں آپ آ جائیں. اب میں نے کہا آج بات اقتدار کی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو مفاہمت جسے ہم کہتے ہیں یہی اس ساری خرابی کی جڑ ہے. یہیں سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ جب بھی آپ عوام کی رائے کی نفی کریں گے، عوام کی جو ووٹ ہے اس کی نفی کریں گے تو نقصان ہوگا. اسی مفاہمت کوئی راستہ نہیں ہے. مفاہمت کس سے اور کیوں؟ اچھا، پی ٹی ایم میں پیپلز پارٹی کا الگ تھلگ موقف کیوں ہے؟ مطلب خود کاز بظاہر جو جلسوں میں پی ٹی ایم کی جماعت ہو تو کاز ایک لگتا ہے، باتیں ایک لگتی ہیں، جو حکومت میں عدم اعتماد ہے، حکومت کی جو خرابیاں ہیں وہی تحفظات وہی ہیں. پیپلز پارٹی کی الگ تھلگ ایک باتیں کیوں ہوتی ہیں؟ رائے ہوتی ہے، میں نے کہا ہر جماعت کی اپنی رائے ہوتی ہے، لیکن جب فیصلہ ہو جائے سب اس کے پابند ہوتے ہیں. پیپلز پارٹی بھی اس کی پابند ہوتی ہے، آج تک رہی ہے. ہمیں پورا یقین ہے کہ مستقبل میں رہے گی. اور میری تو بڑی مستقل رائے ہے کہ جو جماعت بھی پی ڈی ایم سے علیحدہ ہوگی اپنا سیاسی نقصان کرے گی. کیونکہ آج عوام یہ سمجھ چکے ہیں کہ ہمارے دکھ کی آواز پی ڈی ایم ہے، ملک کے مسائل کا حل پی ڈی ایم کے پاس ہے، حکومت کی ناکامی ان کے سامنے ہے. تو اگر آپ پی ڈی ایم کو چھوڑ کر کوئی تیسرا راستہ اپنائیں گے تو اس سے یقیناً سیاسی طور پر اس کی قبولیت بہت کم ہوگی. ناظرین، ہتے وٹھوں تا مختصر بریک کھان بعد حاضر تھینداسوں.
ناظرین ویلکم بیک. عباس صاحب یہ بتائیں کہ ابھی فارن فنڈنگ جو کیس ہے اس پہ لگتا ہے کہ اپوزیشن بڑا ریلیکس ہو گئی ہے کہ اس میں ظاہر فلاز ہیں, کافی چیزیں ہیں, اور اپوزیشن کو انتظار بھی تھا اس کیس کا کہ وہ ٹیک اپ ہو. اب جب ٹیک اپ ہو گیا ہے تو ابھی ریلیکس ہو گئی ہے اپوزیشن کہ اس سے کچھ نکلنا ہے, جو وہ چاہ رہے تھے وہ ہو جائے گا. اگر فارن فنڈنگ کیس سے کچھ نہیں نکلتا تو پھر کیا ہوگا؟ فارن فنڈنگ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ تو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دے گا. اگر گلٹی ثابت ہو ہماری تو اس سے کوئی یقیناً ریلیکسیشن نہیں ہے, ہماری اس سے کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے. ظاہر ہے پی ٹی آئی عمران خان سے تو ہے نہیں, اگر وہ ہوتا ہے تو یہ مسئلے کا حل وہیں سے نکل آتا ہے, اور بڑا وہاں پر دلیل جو ایویڈنس ہے بڑا کلیئر ہے. لیکن جو دورے معیار ہمارے ملک میں ہیں ان اداروں میں, مجھے کوئی امید نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اور لوگوں کو ہو. اگر 7 سال میں الیکشن کمیشن فیصلہ نہیں کر سکا, آج کیسے کرے گا؟ میں انہی خرابیوں کی بات کر رہا ہوں. کبھی فطری بھلا ہو جاتا ہے نا, کبھی. میں تو اصول کی اور قانون کی اور انصاف کی بات کر رہا ہوں. اگر ان چیزوں پر ہم عمل کرتے ہوں تو فیصلہ بڑا سیدھا ہے. فیصلہ ایک دن کا فیصلہ ہے, اس میں 7 سال نہیں لگتے. یہ وہی ملک ہے جہاں ایک ملک کے وزیر اعظم کو جو کام کر رہا تھا, جس کی حکومت چل رہی تھی, ہم نے ایک ویزے پر نکالا. سپریم کورٹ خود ٹرائل کورٹ بن گیا اور ایک ویزے پر نکال دیا, حکومت توڑ دی. یہاں تو واضح ثبوت موجود ہے جس کی آج تک کسی نے نفی نہیں کی, اور 7 سال گزر گئے. تو یہ انصاف کے جب دورے معیار ہوں گے تو پھر انصاف کے اصول پر بھی اور انصاف کے توازن پر بھی شک و شبہ پیدا ہوتا ہے. اچھا, آپ کا کہنا ہے کہ آپ تکیہ اس پہ نہیں کریں, لیکن آگے جو پی ڈی ایم کی پلاننگ ہے اس پہ ظاہر ہے وہ. جی بالکل, جو پی ڈی ایم نے ایک تحریک ہے اس نے اپنا اصولی موقف سامنے رکھ دیا ہے, اس سے عوام نے اتفاق کیا ہے. تحریکیں اپنے رزلٹ ایک دن میں بھی دے سکتی ہیں, زیادہ عرصہ بھی لگ سکتا ہے, تو ہم اس پر قائم ہیں. اس سے پیچھے ہٹنے کی اب بات نہیں ہے. اچھا, پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس میں اپوزیشن خوش تو ہو رہی ہے, لیکن ہم صنم ڈوبے ہیں تو وہ والی بات ہو گئی. وہ ان کا کہنا ہے کہ فارن فنڈنگ تو سب پارٹیز کی, اپوزیشن پارٹیز کی فارن فنڈنگ ہے, پھر تو وہ بھی آ جائیں گے تو یہ مسئلہ تو گمبھیر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, سارے آ جائیں. انصاف اور قانون یہ چیزیں نہیں دیکھتا. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ساری پارٹیاں آ رہی ہیں, ایک پارٹی آ رہی ہے نہیں آ رہی. پھر سب کو انصاف, اگر انصاف ہے حقیقی معنی میں, پھر اس کا سب پر لاگو ہے. قانون ہے تو سب پر لاگو ہے. اچھا, ماضی میں کچھ بہانوں سے تو کیا جاتا ہے نا, مطلب ذوالفقار بھٹو کا کیس دیکھیں, باقی بھی نواز شریف کو جس طرح حل کیا گیا, کبھی پاناما آ گیا تو کبھی کچھ آ جاتا ہے. اس بہانے تو کیا سمجھتے ہیں کہ کہیں یہ تو نہ ہو کہ اپوزیشن کو بھی اس میں نقصان ہو سکتا ہے؟ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں نا, یہی تو خرابی ہے کہ جہاں بات قانون کی نہ ہو, جہاں بات انصاف کی نہ ہو, جہاں بات آئین کی نہ ہو, بات کچھ اور ہو, اثر کسی اور کا ہو, وہ ملک نہیں چلتا. اور ہمارا ملک نہیں چل رہا. 73 سال ہم نے گزار دیے ہیں, ہر قسم کے نظام ہم لے کر آئے ہیں, نہیں چلتے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ پاکستان کے عوام کی رائے کو آزما لیں اور آئین کو آزما لیں, ملک آئین کے مطابق چلا کر دیکھ لیں. اچھا ٹھیک ہے, فارن فنڈنگ کیس کا بھی جو ہوا, اب اس پہ نظر پی ڈی ایم کی نہیں ہے, تو اگر عدم اعتماد کا ہی معاملہ آ جاتا ہے تو سینٹ چیئرمین میں کی الیکشن میں جس طرح ہوا تھا, مینیپولیشن تو ہوتی ہے, یہ ایک بڑی ایک تاریخ ہے. عدم اعتماد میں آ جاتے ہیں, آپ کو اعتماد بھی ہو کہ عدم اعتماد آ جائے گا, لیکن وہ آپ کا جو اعتماد ہے اس پہ پورا ممبرس نہ اتریں اور مینیپولیشن ہو, تو پھر بھی تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ پہلے مومنٹم تھا تو وہ تو پھر لوز ہو جائے گا؟ بالکل ٹھیک بات ہے. اور ہمارے ملک میں جو عدم اعتماد کا نظام ہے آئین میں, اس کا بنیادی تقاضا ہے کہ ملک قانون کے مطابق چل رہا ہوگا, ملک آئین کے مطابق چل رہا ہوگا. وہ تو یہاں ہے نہیں. میں اس اسمبلی میں شاید 2 یا 3 لوگ ہیں جنہوں نے عدم اعتماد میں حصہ لیا ہے. میں نے عدم اعتماد میں حصہ لیا ہوا ہے. 1989 میں بینظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف جو عدم اعتماد تھا, میں اس کا حصہ تھا. ہمارے اس وقت 119 پہ عدم اعتماد ہوتا تھا, ہمارے پاس 124 تھے. کسی کو پولیس پکڑ کے لے گئی. الگ اس زمانے میں پنجاب حکومت ہمارے پاس تھی,
کچھ کو پولیس لے گئی, کچھ کو ایف آئی اے لے گئی, کچھ کو لالچ دیا اور چلے گئے, آخر میں 114 لوگ رہ گئے, عدم اعتماد فیل ہو گیا. یہاں تو نیب اٹھا, آپ 342 آدمی بھی لے کر چلے جائیں, 100 کو نیب پکڑ کے لے جائے گی, 100 کو پولیس پکڑ کے لے جائے گی, تو عدم اعتماد میں تو 172 آدمی آپ نے اسمبلی کے اندر پروڈیوس کرنے ہیں, وہ ہوگا نہیں. آپ عدالتوں میں پھرتے رہیں گے, ہمیں کہتے ہیں عدالتوں کے راستے دکھائیں گے, تو عدم اعتماد تو جب 172 لوگ نہ ہوئے ختم ہو گئی بات. اس لیے عدم اعتماد پر تکیہ کرنا ایک اپنے آپ کو دھوکے دینے والی بات ہے. تو پھر اگر یہ ہوتا ہے تو یہ سودا گھاٹے والا نہیں ثابت ہوگا؟ گھاٹے کی تو ہے ہی نہیں, یہ تو ممکن نہیں ہے نا. اور دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس نظام کا حصہ ہی بننا نہیں چاہتے. ہم تو یہ نظام جو ناکام ہو چکا ہے, ہم اس کے اندر آئے تھے اسمبلی میں کہ جمہوری عمل چلتا رہے, جمہوری عمل تو چلا نہیں. تو آج ہم عدم اعتماد کر کے اسی خرابی کا حصہ بن جائیں, یہ تو اس سے تو بڑی بیوقوفی کو ہے نہیں. اچھا زرداری صاحب تو برملا کہتے ہیں کہ دیکھو ہم تو رابطے کرتے ہیں, مفاہمت کرتے ہیں, وہ تو برملا کہتا ہے. لیکن مسلم لیگ نواز کی جانب سے زبیر صاحب بھی جا کے اسٹیبلشمنٹ سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں, ساری چیزیں ہوئیں, تو کیا ایسی بات نہیں بنی کہ کوئی ایسا درمیانہ راستہ یا اس طرح کا کوئی فیس سیونگ ہو یا ملک کے مفاد میں ایسی کوئی چیز ہو جو اب جو منجمد ہوا ہے ملک سسٹم کے حساب سے, مہنگائی سے کے حساب سے, مسائل کے حساب سے؟ آئین پہ آ جائیں, نہ ٹیلیویژن کچھ کر سکتی ہے نہ اور کوئی کچھ کر سکتا ہے. اب فیصلہ آئین کے مطابق ہونا چاہیے. ہم نے بہت فیصلے ماضی میں کر لیے, بہت رابطے ہوتے رہے, بہت سی باتیں ہوتی رہیں, لیکن اس سے ملک کا فائدہ تو نہیں ہوا, ملک تو مستقل نقصان میں جاتا رہا. تو اب شاید وقت ہے کہ سیاست اصولوں پر ہو اور سیاست آئین کے مطابق ہو. اچھا جب اس طرح کے پیغامات دیے جا رہے ہیں, جیسے شیخ رشید صاحب نے کہا کہ اس وقت سیاستدانوں میں میاں نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب خسارے کے سیاستدان ہیں, نمبر 1 اور نمبر 2 پہ وہ خسارے کے سیاستدان ہیں. اس طرح کے جب اگر میسیج سیاستدان کو آ رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ کی تحریک ہے واقعی آپ خسارے کی طرف جا رہے ہیں؟ جو لوگ سیاست میں خسارہ اور نفع دیکھتے ہیں وہ سیاستدان نہیں ہوتے, وہ سوداگر ہوتے ہیں. تو سوداگروں سے ہمارا کوئی کام نہیں ہے, نہ ان کی زبان میں کوئی وزن ہوتا ہے, نہ ان کی بات میں کوئی حیثیت ہوتی ہے. تو جو لوگ اس طرح تولتے ہیں سیاست کو, وہ ان کی زبان اور ہے, وہ زبان ہمیں سمجھ نہیں آتی, ہماری زبان ان کو سمجھ نہیں آتی. تو بہرحال حل تو کہیں نکلے گا. اچھا آپ کا بیرون ملک کا دورہ بھی ہوا تھا, نواز شریف سے آپ کی شاید ملاقات بھی ہوئی تھی, تو میاں صاحب اب کیا سوچ رہے ہیں؟ آ کے یہاں طبیعت ان کی ٹھیک ہو جائے گی تو آ کے یہاں پہ سیاست کریں گے, یہ جو اپوزیشن کا مومنٹم ہے اس کو بڑھائیں گے, یا وہیں رہیں گے اور جس طرح کے جو معاملات ہیں یہیں ایسے ہی رہیں گے؟ نہیں, ان کی جماعت موجود ہے. میاں صاحب یہاں سے علاج کروانے گئے تھے اور علاج کروا کر آئیں گے. ان کی جو یہاں سے طبیعت جب گئے تھے اسٹیبلائز کر گئی ہے, لیکن ابھی 3 آپریشن ہونے باقی ہیں جو مستقل علاج ہے. جو وقتی خطرہ تھا وہ انہوں نے دوائیوں سے اور مستقل طریقوں سے انہوں نے بچائی, ان کی جان خطرے میں تھی. اب وہاں پر کووڈ ہے, جیسے ہی وہ وہاں پہ آپریشن ہونا شروع ہوتے ہیں آپریشن کروائیں گے اور گھر آ جائیں گے. کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں, یہ سوال کرنے سے پہلے یہ بات سوچنی چاہیے کہ یہ وہی آدمی ہے جو ملک سے باہر تھا جب آپ نے یہاں اس کو سزا دی عین الیکشن کے درمیان, تو اس کے باوجود وہاں سے واپس آ گیا, اپنی بیٹی کو لے کر جیل چلا گیا. تو میاں صاحب نہ جیل سے ڈرتے ہیں نہ ان باتوں سے ڈرتے ہیں. یہ بھی ذرا سوچ لیں کہ ان کے کیس کی حقیقت کیا ہے. آج ہمارے ملک میں اگر انصاف کا نظام واقعی ہوتا تو جو جج خود یہ قبول کر کے گیا کہ میں نے بلیک میل ہو کر میاں نواز شریف کو سزا دی ہے اور اس کو لاہور ہائی کورٹ نے نکال دیا نوکری سے اس بات پر, تو وہ بھی فارغ ہو گیا, ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا, لیکن میاں نواز شریف کی سزا برقرار ہے. عدل کا نظام ایسا نہیں ہوتا. یہ وہی نظام ہے جہاں سو موٹو نوٹس لے کر وزیر اعظم نواز شریف کو برطرف کیا گیا. تو آج انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ اس معاملے کا بھی سو موٹو نوٹس لیا جاتا. یہ جو جج ارشد ملک کے فیصلے ہیں
ان کی قانون میں کیا حیثیت ہے؟ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن وفاقی حکومت کی کابینہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب اداروں کے سربراہان کے خلاف بات کر رہے ہیں، ججز کے خلاف بات کر رہے ہیں. براڈ شیٹ کا معاملہ آیا، جو کمیٹی کے ریٹائرڈ جج صاحب عظمت سعید صاحب مقرر ہوئے، تو اس پہ تنقید ہو رہی ہے. تو یہ جو انتہائی اہم ادارے ہیں ان پہ تنقید کر رہے ہیں کہ یہ ملکی مفاد میں نہیں ہے. کیا ملکی مفاد میں نہیں ہے یہ؟ میاں صاحب نے کون سی تنقید کی ہے؟ انہوں نے اصول کی بات کی ہے. ہر ادارہ آئین کا حصہ ہوتا ہے. ہر ادارے کو تنقید کا سامنا کرنا چاہیے اور کرنا پڑتا ہے. اگر ایک کمیشن بنا ہے، اس کا سربراہ اسی خرابی کا حصہ تھا جس کو وہ کمیشن انویسٹیگیٹ کر رہا ہے، تو پھر وہاں سے کون سی فیصلہ، کون سی انصاف کی امید آپ رکھیں گے؟ کیا یہ بات کرنا آئین کے خلاف ہے؟ یہ بات کرنا ہم پر لازمی ہے. ہم سیاستدان ہیں، اگر ہم بات نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ جب آپ ایک خرابی دیکھیں ملک کے اندر، ایک معاملے کو خراب ہوتا دیکھیں، ایک برائی کو دیکھیں، تو اس کے خلاف بات کرنا تو لازمی ہو جاتا ہے. ناظرین ہتے وٹھوں تا مختصر بریک کھان بعد حاضر تھینداسوں. ناظرین ویلکم بیک. عباسی صاحب یہ بتائیں کہ ایک طرف تو حکومت یہ کہہ رہی، عمران خان صاحب سے جب سوال کیا گیا تھا کہ بھائی آپ کرپٹ بات کریں، تو جہانگیر ترین صاحب ملک سے باہر چلا گیا، شوگر اسکینڈل کا معاملہ تھا، کمیشن بنی، اس میں الزامات اس پہ لگے. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ بھائی دیکھو میں کیا کر سکتا ہوں، میں نیب تو نہیں ہوں، تو نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، وہ کرے. اور عظمت سعید صاحب کی بات ہوئی تو اس پہ بھی وہ پی ٹی آئی ڈیفینڈ کر رہی ہے، اور نیب چیئرمین کو بھی پی ٹی آئی اور وزیر اعظم صاحب ڈیفینڈ کر رہی. ایک طرف وہ لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ، دوسری طرف ان کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، یہ پہلا وزیر اعظم ہے جو خود کہتا ہے کہ میں نے فلانے کو گرفتار کیا ہے، میں احتساب کر رہا ہوں. ہر روز کہتا ہے، تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. آج چیئرمین نیب جو ہے، جس طرح ارشد ملک بلیک میل ہوا، یہ بلیک میل ہو کر حکومت کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے. اور میں تو اوپنلی کہتا ہوں، ہم نے 5 سال حکومت کی ہے، کابینہ تھی، وزراء تھے، وزیر اعظم تھا. آپ لائیں کرپشن کا کیس، ٹی وی کے کیمرے لگائیں، لائیو عوام کو دکھائیں. ڈرتے کیوں ہیں؟ 2.5 سال میں ایک کرپشن کا کیس ملا ہے. پوری فرنٹ بینچ جو اسمبلی کی ہے وہ جیل ڈالی گئی. آج ڈالیں نا نیب چیئرمین جس نے براڈ شیٹ کیا تھا، اس کو جیل میں ڈالیں نا. اس وقت کے حکمران کو جیل میں ڈالیں جس نے نام نکلوائے، جو براڈ شیٹ نے ڈھونڈے تھے، جس پر آج $65 ملین، 10 ارب روپیہ پاکستان کا خرچ ہو چکا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ دورے نظام نہیں چل سکتے ملک میں، دورے نظام نہیں چل سکتے. آج اوپنلی سپریم کورٹ کہہ چکا ہے کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ ہے، اس نے ملک کو تباہ کر دیا ہے. نیب ٹس سے مس نہیں ہوتا. بہرحال یہ معاملات زیادہ دیر چلتے نہیں ہیں اور یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہیں. اچھا، پی ٹی آئی حکومت کے 2 بڑے نازاں ہیں اقتدامات پر. ایک تو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم احتساب کہہ رہے ہیں، اور دوسرا یہ بلین ٹری کا کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا ISUN اور ساری دنیا ریکگنائز کر رہی ہے. لیکن سپریم کورٹ میں جب کیس آیا تو بلین ٹری کا آپ کو پتہ چل گیا، اور احتساب کا تو ساری دنیا کو پتہ ہے. تو اگر اس وقت گورنمنٹ چلی بھی جائے، نیکسٹ الیکشن بھی آ جائے، تو پھر عمران خان کے پلے میں کیا آئے گا؟ کچھ بھی نہیں. میں تو یہ کہتا ہوں نا، آپ اس حکومت کے 2.5 سال میں ایک مثبت کام بتا دیں. چلو اس کو بھی چھوڑیں، اس حکومت کے وزیر اعظم اور کسی وزیر کا ایک سچی بات بتا دیں. یہ وہ لوگ ہیں جو مستقل جھوٹ بولتے آ رہے ہیں اور جھوٹ بولتے جا رہے ہیں، اور شرم بھی نہیں ہے. پکڑے جاتے ہیں، پرواہ نہیں ہے. جب وزیر اعظم بولتا ہے یا وزیر بولتا ہے، پورا پاکستان دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ ملک کی حکومت کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. یہاں بغیر کسی شرم کے جھوٹ بولتے ہیں، بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں، اور بغیر کسی پرواہ کے کہ کوئی پوچھنے والا ہے. یہ تو ایک بڑی عجیب سی نظام اس وقت ملک میں ہے.
اچھا آپ یہ بات کر رہے ہیں شیخ رشید صاحب تو کورٹ پہنچ گیا آپ کے این ایل جی کیس میں. وزیر اعظم صاحب بار بار ذکر کر رہا ہے کہ دیکھیں شارٹیج ہے، یہ ہے، ماضی کی حکومت میں خاقان عباسی صاحب نے یہ کر دیا وہ کر دیا. آپ مسلسل پیش بھی ہو رہے ہیں، تو آپ کس طرح ڈیفینڈ کریں گے ان کے الزامات کو؟ نہیں، میں تو ڈیفینڈ کر رہا ہوں نا. جنہوں نے الزام لگائے آ کے الزام تو لگائیں نا. عدالت کیوں نہیں آتے ہیں؟ جس کیس میں جس آدمی نے کمپلینٹ کی ہو وہ عدالت آنے سے ڈرتا ہو، اس کیس کی کیا حقیقت ہے؟ سیدھی بات ہے نا. میں تو کہتا ہوں آپ ٹی وی کیمرے لگائیں، پاکستان کے عوام کو دکھائیں. حکومت کہتے ہیں نہیں ہم نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کرو نا. ظاہر عدالت ہے، ججز ہیں، معاملات ہیں ان کے، ایون گورنمنٹ کے وکیل ہوتے ہیں، تو یہ سارے معاملات کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ ارشد ملک کا کیس آپ کے سامنے ہے. میں تو پوچھتا ہوں نا کہ 20 سال سے نیب بنی ہے، براڈ شیٹ ایک مقصد کے لیے بنی تھی، نواز شریف کو پکڑنے کے لیے. کچھ ملا آپ کو؟ ایک پیسہ بھی ملا آپ سے؟ اب تو اور نیب میں یہی کہتا ہوں کہ نیب والے بتا دیں کتنے پولیٹیشنز کو انہوں نے کنوکٹ کیا ہے. بتا دیں نا. یہ صرف لوگوں کو دبانے کا طریقہ ہے. نیب بنی تھی سب سے پہلے مسلم لیگ نون کو توڑنے کے لیے، پھر پیپلز پارٹی کو توڑا، پیٹریاٹ بنا دی، اس کے بعد کاف لیگ بنائی، اس کے بعد یہ پی ٹی آئی کے اندر لوگ شامل کیے. اب الیکشن میں آ کر کبھی ادھر کسی کو ڈرانا. اب اس حکومت کو سہارا دینے کے لیے اپوزیشن پہ کیسز بنائے جاتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور میں یہ کہتا ہوں اگر آپ مجھ پہ ایک معیار پہ مجھے تولتے ہیں تو سب کو تولے ذرا اس معیار پہ. جو چارج مجھ پہ ہے نا، نیب چیئرمین اس کا جواب دے دے. ابھی نیشنل اسمبلی میں نیب چیئرمین کو بلایا گیا، لیکن حکومتی ارکان نے مخالفت کی کہ آپ سربراہ ہے ادارے کی، اسی لیے آپ پارلیمنٹ میں نہ بلائیں. کیا ایک ادارے کا سربراہ پارلیمنٹ سے سپیریئر ہوتا ہے؟ جو آدمی لیڈر آف دا ہاؤس رہا ہو، وزیر اعظم رہا ہو، اس کو تو آپ عدالت میں گھسیٹ سکتے ہیں. تو یہ کوئی یہاں خلیفے ہیں جو نہیں پوچھے جا سکتے؟ ان کو یہ جواب دینا پڑے گا. میں نے ان کو کہا ہے، میں نے نیب چیئرمین کو اوپنلی کہا ہے، میں کہا تمہاری گریبان میں میں ہاتھ ڈالوں گا. تم نے میری گریبان پہ ہاتھ ڈالا ہے، تمہاری گریبان پہ ڈالوں گا. کیونکہ ایک دن ایک انصاف تو ہوگا، ایک بڑی عدالت ہوگی، اور وہاں پہ میرا حق ہے کہ جس نے میرے ساتھ ناانصافی کی میں ہاتھ ڈالوں گا. اس لیے یہ باتیں معمولی مت سمجھیں، یہ تماشے نہیں ہیں. آپ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، لوگوں کی عزت سے کھیل رہے ہیں. اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. اچھا یہ بتائیں کہ ضمنی انتخابات میں پی ڈی ایم کوئی الیکشن اتحاد بنائے گی یا الگ الگ الیکشن لڑے گی؟ نہیں، ضمنی میں یہ فیصلہ تھا کہ جس جماعت کی سیٹ خالی ہوئی ہے وہی لڑے، اور اگر کسی دوسری جماعت کی سیٹ ہے خالی ہوئی ہے جس پر الیکشن ہے، تو پھر جو دوسرے نمبر پر آیا تھا الیکشن میں وہ لڑے. تو یہ اصول ہے. اس اصول پر زیادہ تر مطلب کافی حد تک ایڈجسٹمنٹ، کافی حد تک ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے. یہ پہلے دن سے یہ اصول رہا ہے. تو اس میں اس کی پابندی ہوتی رہی. ایک دو جگہ نہیں ہوئی، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس الیکشن میں ہوگی. یعنی ہمارے مسلم لیگ نون کی 2 سیٹیں ہیں، ایک سیالکوٹ میں قومی اسمبلی کی سیٹ دسکا میں، اور ایک گجرانوالہ وزیر آباد میں سیٹ ہے صوبائی اسمبلی کی. تو دونوں پر پی ڈی ایم کی جماعتوں نے پابندی کی ہے. اچھا چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہوئی، سب چیزیں، اتفاق بھی ساری چیزوں پہ ہوا. جب الیکشن آتی ہے تو پولیٹیکل پارٹیز یا ڈیموکریٹک جو پارٹیز ہیں وہ فیسلیٹ ایک دوسرے کو نہیں کرتی. کہیں کہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ، ایک ایسی سیٹ ہے جو پیپلز پارٹی بھی نہیں جیت سکتی اور نواز لیگ بھی نہیں جیت سکتی. تو ظاہر ہے وہ دونوں اگر امیدوار کھڑے کرتے ہیں تو کوئی تیسری پارٹی وہ جیت جاتی. تو اس طرح کا بھی نقصان ہوتا ہے. ظاہر ہے آپ اتحاد بھی بنے، جس طرح پی ڈی ایم میں تھے، پہلے بھی تھے، چارٹر آف ڈیموکریسی تھی، اس طرح کے اتحاد بھی ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کی کوئی حکمت عملی نہیں ہوتی الیکشن میں. جو چارٹر ڈیموکریسی تھا یہ الیکشن کا اتحاد نہیں تھا. الیکشن نہیں تھا، لیکن انڈرسٹینڈنگ قائم ہوئی نا کافی عرصے کے بعد. وہ بنیادی اصولوں پر تھی. جو الیکشن ہے ہر جماعت لڑتی ہے، ہر جماعت اپنے حالات کو دیکھ کر لڑتی ہے. کسی جماعت کے لیے بھی الیکشن چھوڑنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. جنرل الیکشن کی بات کر رہا ہوں، بہت مشکل کام ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ کا امیدوار کمزور بھی ہے لیکن وہ الیکشن لڑ کر اگلے الیکشن کی تیاری کرتا ہے. ایک الیکشن نہیں ہوتا، یہ پروسیس ہوتا ہے سیاست کا. تو جماعتوں کے لیے الیکشن چھوڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. وہ اگر وہ الیکشن کا اتحاد بن جائے تو اس کے اندر ممکن ہوتا ہے.
ورنہ اور کئی معمولی سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہو جاتی ہیں، لیکن اکثر میں نے دیکھا ہے کہ سب جماعتیں اپنے امیدواروں کو الیکشن لڑواتی ہیں۔ اچھا، مطلب ضمنی میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہے اور جنرل میں مشکل لگ رہا ہے۔ زندگی کا ایک اصول ہے ہاں کہ جس جماعت کی سیٹ خالی ہوئی ہے وہی لڑے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی دوسری اپوزیشن یعنی جو حکومتی جماعت کی ہوئی ہے تو پھر جو سیکنڈ آیا تھا وہ لڑے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، موجودہ حکومت 18ویں ترمیم کے خاتمے کے حوالے سے کیوں اتنا، کیونکہ اللہ کر کے کافی دنوں کے بعد ایسی قانون سازی ہوئی، آئین میں ترمیم ہوئی کہ جیسے جو چھوٹے صوبے تھے یا جو محرومی تھی تو وہ اس پہ ایک مرہم رکھا گیا۔ اب 18ویں ترمیم، خان صاحب برملا کہتا ہے کہ 18ویں ترمیم سے نقصان ہو رہا ہے۔ نقصان ہوا ہے تو ترمیمی بل لے کر آ جائے، جس طرح الیکشن کی سینیٹ الیکشن کا ترمیمی بل لے کر آ گئے، ترمیمی بل لے آئے۔ نقصان کیا ہوا ہے؟ جس آدمی نے آئین نہ پڑھا ہو، جو صوبوں کے حقوق نہ جانتا ہو، جو پاکستان کے آئین کو سمجھتا نہ ہو، وہ اس قسم کی بات کر سکتا ہے۔ میں تو ہر ایک سے پوچھتا ہوں، بتائیں نا یار آپ کون سی ترمیم چاہتے ہیں پاکستان کے آئین میں، لے کر آ جائیں، بات چیت ہو جائے گی۔ اپنی نیت کا اظہار تو کریں نا، آپ کیا تبدیلی چاہتے ہیں آئین کے اندر؟ اس کا جواب نہیں ہے، لیکن جہاں کھڑے ہوتے ہیں 18ویں ترمیم 18ویں ترمیم۔ وہ کہہ رہے کہ مکمل رول بیک کرو۔ رول بیک کر لیں، لے آئیں ترمیمی بل لے آئیں۔ 18ویں ترمیم تھا کیا؟ 3 چیزیں تھیں۔ ایک جو کنکرنٹ لسٹ تھی وہ صوبوں کو دے دی گئی، یعنی صوبوں کے دائرہ اختیار بڑھا دیا گیا۔ پوری دنیا میں سے ہوتا ہے۔ جی۔ دوسرا جو نیم صدارتی نظام تھا اس کو ختم کر دیا گیا، ملک کو پارلیمانی نظام دے دیا گیا۔ اور تیسرا جنرل ضیاء الحق نے اپنا نام، چونکہ وہ بہت تیز آدمی تھا، اس نے اپنا نام ڈالا ہوا تھا آئین کے اندر، مجھے یاد نہیں ہے 10 یا 15 یا 16 جگہ پہ، وہ نام صاف کر دیے گئے کہ ملک کا آئین ایسا ہو جو کسی شخص کے نام کے بغیر ہو۔ ایک بڑی عجیب یہ کیفیت تھی کہ واحد آئین تھا دنیا کا جس میں ایک شخص کا نام تھا۔ تو یہ حکومت بتا دے کہ اس میں سے کون سی چیز ختم کرنا چاہتی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ ابھی سندھ کو شکایت ہے کہ بھئی سندھ کے جزائر ان سے پوچھے بغیر ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے، اس میں وہ مقرریاں ہو جاتی ہیں، لیکن سندھ کو پتہ نہیں تھا۔ وہاں جو انڈیجینس لوگ وہ ہزاروں سالوں سے وہاں پہ رہ رہے ہیں، ان کو نہیں پوچھا نہیں جاتا، بتایا نہیں جاتا، اعتماد میں نہیں لیا جاتا، تو جزائر وفاق اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ تو اسی طرح جیسے سندھ سے آئل اینڈ گیس کے آپ بھی منسٹر رہے ہیں، سندھ سے گیس نکلتی ہے تو جب گیس کی ضرورت سندھ کو پڑتی ہے تو ان کو ملتی نہیں ہے۔ تھر میں کوئلہ ہے، وہاں سے کوئلہ تو نکالا گیا ہے لیکن ایک یونٹ بھی ان کو رائٹ نہیں ہے سندھ میں وہ صرف کر سکیں، تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، یہ حقیقت سے دور بات ہے۔ پہلی بات یہ ہے اور وہ درست ہے کہ 12 میل تک ساحل سے اس صوبے کا رائٹ ہے، وفاق کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جزیرے ہوں، جو بھی معدنیات ہوں، تیل ہو، گیس ہو، جو مرضی ہو، مچھلی ہو، وہ صوبے کا حق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ بھنڈار جزیرہ آ رہا ہے پر جی 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 12 کلومیٹر کے اندر ہے۔ دوسری بات جو تیل اور گیس کی ہے، وہ آئین کی شکیں بڑی واضح ہیں کہ پہلا حق جو ہے وہ اس صوبے کا ہے جہاں سے وہ نکل رہا ہے۔ دوسرا اس میں جو شک ہے کہ جہاں پر 18ویں ترمیم کے وقت جو ڈسٹریبیوشن ہو چکی تھی گیس کی وہ قائم رہے گی، تو اگر اس وقت سندھ سے، لیکن وہ گیس جتنی کم ہوگی فیلڈ کے حساب سے وہ واپس نہیں ملے گی، وہ یعنی ختم ہو جائے گی، اس صوبے کا حق ختم ہو جائے گا۔ تو پاکستان میں 3 صوبوں سے گیس نکلتی ہے، ایک صوبے سے بہت کم نکلتی ہے۔ تو پنجاب جو ہے وہ کچھ گیس کے پی کی استعمال کرتا ہے، کچھ سندھ کی استعمال کرتا ہے اور کچھ بلوچستان کی استعمال کرتا ہے۔ آج کی حقیقت یہ ہے کہ، اور یہ آئین کے اندر یہ شامل ہے، آج کی حقیقت یہ ہے کہ سندھ کچھ گیس کچھ عرصہ سال کا بلوچستان کی گیس بھی استعمال کرتا ہے، کیونکہ بلوچستان خود استعمال نہیں کر سکتا۔ تو یہ ذرا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ میں نے ایک آفر کی تھی تمام صوبوں کو، اپنی گیس لے لیں، اپنی گیس لے لیں اور اس کو استعمال کریں۔ اچھا، سندھ کا کیا موقف تھا اس وقت؟ کوئی جواب نہیں آیا، اچھا، کیونکہ اگر وہ یہ کریں گے تو ان کو بہت نقصان ہوگا، بہت زیادہ نقصان ہوگا۔
نقصان کیا ہو سکتا ہے کہ پیسے کا ان کے پاس پیسے نہیں ہیں لائنیں بچھانے کا ساری چیز. مثلا جو بلوچستان میں گیس نکلتی ہے جو بلوچستان کو دی جاتی ہے اس کا 93% پیمنٹ نہیں آتی. سندھ کے دیہی علاقوں میں جو گیس دی جاتی ہے اس کی 40% پیمنٹ نہیں آتی. اگر گیس کی ذمہ داری سندھ حکومت لے لے گی تو یہ سب نقصانات ان کو برداشت کرنے پڑیں گے. اچھا ہم نے یہ بھی تو دیکھا ہے نا گیس ہو یا ایون بجلی ہو ظاہر ہے وہ ملازمین یا افسران سارا تو وفاق ڈیپیوٹ کرتا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی میٹر نہ لیں آپ ڈائریکٹ لائن لے لیں ٹھیک ہے اس میں نہ ہی سندھ گورنمنٹ کا ہوتا ہے نہ ہی پھر عوام کا ہوتا ہے تو وہ گورننس کا ایشو بھی ہوتا ہے مطلب وفاقی وزارتوں کی گورننس کا آپ کی جب ملکیت ہو جائے گی اب نہ دیں کسی کو آپ لے لیں. میں یہی کہہ رہا ہوں نا اس وقت گیس کی شیئر جو ہے وہ آئین کے مطابق ہے. گیس کی مینجمنٹ وفاق کے پاس ہے یعنی نفع نقصان وفاق برداشت کرتا ہے. تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ اپنی گیس لے لیں نفع نقصان بھی آپ کا کھاتے ہیں. اچھا آپ کی اگر مسلم لیگ نواز کی 23 میں یا اس سے پہلے گورنمنٹ آ جاتی ہے تو آپ وہ آفر برقرار رہے بالکل برقرار دے دیں گے؟ آج اس کے علاوہ حل نہیں ہے. اچھا جزائر پہ جو آپ کا موقف ہے جو اس وقت بڑا واضح ہے آئین بڑا واضح ہے آئین بڑا واضح تو آپ جزائر کو سندھ پہ آپ وہ دیں گے ان کو؟ تھر کا جو کوئلہ ہے یہ سندھ حکومت ہی نکال رہی ہے اس کو پیسے ملتے ہیں جو وہ نکالتے ہیں. صحیح ہے. تھر کے کوئلے کا پیسہ دیا بجلی کنزیوم کرنے کا رائٹ نہیں ہے نہ ہی بجلی وہ بجلی جو ہے بجلی پاکستان میں ایک پول میں پڑتی ہے. اس وقت سندھ میں بجلی سرپلس ہے. جب سے یہ 2 کول پلانٹس لگے ہیں 1300 میگا واٹ کے ایک پورٹ قاسم پہ ایک ہب پہ تو جو سندھ سے بجلی باہر سے چاہیے ہوتی تھی 850 میگا واٹ وہ اب ضرورت نہیں ہے مقامی طور پہ بن رہی ہے. اور جو تھر کے پلانٹس آنا شروع ہو جائیں گے وہ بجلی سندھ استعمال نہیں کر سکتا وہ بجلی باہر جائے گی. تو پاکستان میں اس وقت بجلی کی شارٹیج نہیں ہے. اگر آپ بجلی سندھ بنا کر اپنے پاس رکھ لے تو سندھ استعمال نہیں کر پائے گا پھر تو نقصان میں چلا جائے گا. تو بجلی آپ سارا پاکستان کے بیچ بھی سکتے ہیں اگر وفاق مدد کرے صوبوں کی اور پیداوار بھی بڑھے. یہ بھی کر دیں میں اس کے بھی حق میں ہوں کہ بجلی کی کمپنی صوبے کے حوالے کر دیں. شاہد خاقان عباسی صاحب بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. ناظرین ہی راجدھانی ٹائم تاں ڈٹھو ایندڑ شو میں کے نئے موضوع سے گڈ حاضر تھینداسوں. پنجے میزبان گور گانگرو کے اجازت ڈیندا. اللہ حافظ.